वैसे अल्लाह का काम बड़ा निराला है। जो लोग न्याज नजर को नहीं मानते, जो सबीलों को नहीं मानते, जो काले कपड़ों को नहीं मानते, जो खबरों पे जाने को नहीं मानते, अल्लाह ने सबसे मनवा लिया है। जो मज़ारात पे जाने को बिदअत कहते हैं, वो खाना काबा के साथ हतीम का तवाफ भी करता है। छोटी सी दीवार, छोटी सी दीवार जहां पर नाला गिरता है, हतीम, उसका तवाफ भी वाजिब है। कोई शॉर्टकट मार के काबे का तवाफ कर ले, उसे छोड़ दे, उसका उम्रा बातिल है, उसका हज बातिल है। दीवार का तवाफ भी करना है, वो काबा तो नहीं है, वो हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल की कब्र है। तुम नहीं मानो, मैं तवाफ करवाऊंगा। जी, तो एक साहिब को आपने मुलाहिजा कर लिया कि वो क्या इरशाद फरमा रहे थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने या फिर अहले तशय्युअ के 12 इमामों में से किसी एक का कौल भी आप नहीं दिखा सकते कि उसका ये अक़ीदा हो या फिर उसने कोई ऐसी बात समझाई हो कि आप तवाफ़ जो कर रहे हैं उसमें हतीम का जो पार्ट आता है उसकी वजह ये है कि यहाँ पे क़ब्र इस्माइल व हाजर है, तो इस वजह से हम यहाँ पे तवाफ़ कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी हवाले से आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने इस हवाले से क्या बातें फरमाई। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम आपको हतीम के हवाले से जो कुछ इश्कालात हैं, जो कि कुछ अहले सुन्नत की तरफ से भी, अहले तशय्युअ की तरफ से भी उठाए जाते हैं, कि उनकी तरफ से ये मुक़दमा रखा जाता है कि हतीम के अंदर जो है कुछ अम्बिया की क़ब्रें हैं, ख़ास तौर पे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की या सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की क़ब्र का भी बताया जाता है। और इवन यहाँ तक कि कुछ अहले सुन्नत को हमने खुद यानी काबे के करीब जो है बैठे हुए ये बातें करते हुए सुना हुआ है हज के एक सफ़र के ऊपर कि जनाब ये जहाँ हम बैठे हुए हैं ना, क्या मालूम यहाँ भी नीचे किसी नबी की कब्र हो। तो ये बहुत पाक इलाका है, जो मुताफ़ का इलाका है, इसके अंदर बहुत लोगों की कब्रें हैं और इसकी अहले सुन्नत के उलमा भी अक्सर जो है इसका रद्द करते आए हैं। लेकिन चूँकि हमने ख़ुद अहले सुन्नत के भी मुँह से ये बातें सुनी हुई हैं, तो इसलिए हम इसके अंदर सिर्फ़ अहले तशय्युअ को कसूरवार इस हवाले से नहीं ठहराएंगे। इसी तरीके से हमने एक वीडियो के अंदर समझ लीजिए एक अहले सुन्नत के ही मारूफ़ आलिम है कोकब नूरानी साहब, उन्होंने भी यही दावा रखा था कि जनाब ये हतीम के अंदर इस तरीके से क़ब्रें मौजूद थीं किसी ज़माने के अंदर। तो उन्होंने भी इस चीज़ को क़ब्रों के हवाले से साबित करने की कोशिश की हुई है एक वीडियो के अंदर। अगर किसी को शक हो तो हम उसको वो वीडियो दिखा सकते हैं, जिसके अंदर कोकब नूरानी साहब ने भी हतीम के अंदर हज़रत हाजर या फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कब्र का दावा किया था। तो आइए इस हवाले से हम नबी अलैहिस्सलाम से ही पूछ लेते हैं कि वो हतीम को क्या समझते थे और इसका क्या मामला था। इस वीडियो के अंदर पहले हम देख लेते हैं हतीम जो है इसका नबी अलैहिस्सलाम से पहले क्या मामला हुआ करता था। जब हम नबी अलैहिस्सलाम के पहले के मामलात इस हवाले से जानना चाहते हैं तो हमें सही बुखारी के अंदर जाना पड़ेगा, जिसके अंदर 2 रवायात जो हैं वो हम समझ लीजिए रेफरेंस आपके सामने पेश करते हैं, वरना रवायात बहुत ज़्यादा हैं इस हवाले से, यानी दर्जनों रवायात हैं। लेकिन चूँकि सही बुखारी जो है वो हमारे यहाँ ज़्यादा मोतबर समझी जाती है, हम इसीलिए इसी का रेफरेंस दे रहे हैं। तो 1584 और 1586 रवायात अगर आप पढ़ें गौर से, लंबी रवायात हैं, खुलासा हम आपको बता देते हैं कि इसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि ये हतीम क्या बैतुल्लाह में दाखिल है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, ठीक है। और फिर पूछा गया फिर ये इसके ऊपर इमारत क्यों नहीं है, तो बताया गया कि कुफार ने या फिर जब कुरैश मक्का ने इसकी तामीर की, बैतुल्लाह की दोबारा से तामीर की, तो उनके पास चूँकि जमा खर्च जो था वो इसकी तामीर के लिए जो खर्चा था, पैसा था, वो कम पड़ गया था। इस वजह से उन्होंने इसकी दीवार को ओपन और खुला छोड़ दिया था और ज़मीन के करीब करीब छोड़ दिया था। और फिर इन्हीं रवायात के अंदर ये भी पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि वो हतीम वाले एरिया को या हिजर इस्माइल वाले एरिया को उठा के यानी ज़मीन से बुलंद करके काबे की इमारत में शामिल करें। यहाँ तक भी रवायात मिलती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की ये भी ख्वाहिश थी कि वो जो बुनियादें जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खोदी थी, उन बुनियादों के ऊपर जो है काबे की दोबारा तामीर करें। तो ये मामला नबी अलैहिस्सलाम का यहाँ वाज़ह होता है। और इन्हीं रवायात को जब आप देखते हैं ख़ास तौर पे 1586 बुखारी की, तो पता ये चलता है अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का जब ज़माना आया, ठीक है, इब्ने ज़ुबैर ने भी
خانہ کعبے کی تعمیر جو ہے، جب خانہ کعبے کو نقصان ہوا یزیدی افواج کی طرف سے، تو خانہ کعبے کی تعمیر انہوں نے نبی علیہ السلام کی اسی خواہش کے مطابق کی جو احادیث میں بخاری کے اندر ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو پھر انہوں نے اسی حوالے سے تعمیر بھی کی، حتیم کو بھی یا حجر اسماعیل کو بھی کعبے کا حصہ بنا دیا، اور 2 دروازے بھی نبی علیہ السلام کی خواہش کے مطابق لگا دیے تاکہ عام لوگ ایک دروازے سے اندر داخل ہوں، نماز پڑھیں یا ویسے گزریں، اور دوسرے سے نکل جائیں، کیونکہ کفار مکہ کا یہ رول تھا، یا انہوں نے دروازہ خانہ کعبے کا زمین سے اس لیے بلند رکھا ہوا تھا، جس کے ثبوت بھی ہمیں احادیث کی کتابوں میں مل جاتے ہیں، کہ اس لیے بلند رکھا ہوا تھا کہ صرف اور صرف وہ لوگ کعبے میں داخل ہوں جو پیسہ مال یا پھر زیادہ ان کو مرتبے والے لوگ ہوں، ان کو ہی سفارش کی بنیاد کے اوپر داخل کیا جاتا تھا۔ تو ان روایات سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام حتیم کے بارے میں کیا سوچتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی احادیث کے اندر یہ ملتا ہے، نبی علیہ السلام نے سے سیدہ عائشہ نے پوچھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ میں خانہ کعبے کے اندر نماز ادا کرنا چاہتی ہوں، تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اگر آپ کی خواہش ہے تو آپ، یہ ترمذی کی روایت ہے، ٹھیک ہے، ریفرنس انشاءاللہ آپ کو ڈسپلے کر دیں گے، تو آپ کیا کریں کہ آپ حتیم کے اندر یا حجر اسماعیل کے اندر جو ہے نماز ادا کر لیں، یا حجر کے اندر نماز ادا کر لیں، کما قال علیہ السلام، تو آپ کو خانہ کعبے والی ہی فضیلت یا وہ معاملہ مل جائے گا۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ خانہ کعبے کا حصہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے ہمیں بالکل نہیں بتایا کہ یہاں پہ کسی نبی کی قبر ہے یا پھر نبی کی والدہ کی قبر ہے یا کسی ان کے خاندان والوں کی قبر ہے، لیکن جو قبر پرست لوگ ہوتے ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کی صورت، سیرت، سنت، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنی ہی فرقہ واریت کی دکان چمکانی ہوتی ہے، اور اپنے فرقے کے حساب سے قبر پرستی کے عقائد کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کا نہ قرآن سے تعلق ہوتا ہے نہ نبی علیہ السلام سے تعلق ہوتا ہے۔ اب آپ کو ایک اور بات بتاتے چلیں جو بہت امپورٹنٹ ہے، کہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر صحابہ کا بھی اس حوالے سے ایک بہت اہم موقف ہے، وہ یہ کہ وہ اتنی احتیاط کرتے تھے اس حوالے سے کہ حتیم کو حضرت سمجھ لیجئے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب ان کو اس حتیم کے بارے میں پوچھا گیا، صحیح بخاری کے اندر 3848 روایت کے اندر جب آپ جائیں تو وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس حوالے سے اتنی احتیاط کرتے تھے کہ وہ حتیم کو حتیم کہنے سے بھی منع کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت کا نام تھا، بلکہ وہ اس کو ہجر کہنے کی تلقین کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہجر بھی کیونکہ حضرت اسماعیل کے ہجر یا پھر ان کی سمجھ لیجئے پناہ گاہ، اس کے ریفرنس سے اس جگہ جو خانہ کعبے کے بالکل ساتھ ہے، وہ اس کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ وہ اس وجہ سے یہ نام رکھنا زیادہ پسند بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال امت کے اندر دونوں نام رائج ہیں، زیادہ لوگ حتیم کہتے ہیں، لیکن جو ہے علماء، عرب علماء اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں، وہ اس کو ہجر ہی کے نام سے کہتے ہیں، یعنی ہجر بھی اس کی بیک کے اوپر نام ہوتا ہے اسماعیل، لیکن زیادہ معروف نام ان کے ہاں صرف ہجر ہی چلتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے آپ بھی عبداللہ ابن عباس کی طرح اس کا نام حتیم کی بجائے ہجر ہی پکارا کریں۔ اور جو لوگ حج عمرے کے اوپر جاتے ہیں وہ ایک اور چیز سمجھ لیجئے، اس کی ہسٹری کے اندر جو ہم نے ابھی آپ کو ابن عباس والی روایت بھی بیان کی صحیح بخاری سے، اس کے اندر بھی یہ بات واضح ہے کہ کفار جو تھے یا پھر پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر جب لوگ قسمیں کھانے کے لیے کعبہ آیا کرتے تھے تو وہ یہاں پہ کچھ اپنا سامان، تیر کمان یا پھر اپنے جوتے، اس طرح کی چیزیں بھی یہاں پہ ایز نشانی جو ہے وہ پھینک دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اور کچھ لوگوں نے حتیم کا مطلب جو ہے وہ اس طرح بھی لیا کہ جو کعبے سے ٹوٹا والیتا حصہ ہے اس کو بھی، اس کی نسبت سے بھی اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت سے، سنت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ حتیم کے اندر نماز بھی پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کو یا سیدہ عائشہ کو بھی اس کی تلقین بھی کیا کرتے تھے۔
آخر میں ایک واقعہ بتا کے آپ کو بات ختم کرتے ہیں جو کہ حتیم کے اندر ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز ادا کر رہے تھے، زمانہ کفار کے ہاتھ میں جس وقت خانہ کعبہ کی متولیت تھی یا پھر مکے کا کنٹرول تھا، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا کہ عقبہ بن ابی معیط آیا حتیم کی طرف، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت نماز ادا کر رہے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے 3856 کے اوپر، لیکن اہل تشیع یہ واقعہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کیونکہ اس کے اندر بھی حضرت ابو بکر صدیق کی حتیم کے اندر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تو ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام حتیم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط جو ہے بڑا سردار تھا، اس نے کیا کیا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اٹیک کیا اور آپ کا گلا گھونٹنے کے لیے یا آپ کو مارنے کے لیے معاذ اللہ آپ کے گلے میں ایک پھندا ڈالا اور آپ کے اوپر وہ کسنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ معاملہ دیکھا، فوری لپکے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حوالے سے، اس سچویشن سے بچایا، اور عقبہ بن ابی معیط کو کہا کہ تم کیا ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو یہ معاملہ بھی صحیح بخاری کے اندر سے ہم نے آپ کو حتیم کے اندر سے کوٹ کر دیا کہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام حتیم کے اندر نماز پڑھتے تھے، اور کبھی بھی آپ نے ایسا عقیدہ مسلمان امت کو نہیں بتایا کہ حتیم کے اندر کسی کی قبر ہے اور اس لیے میں اس کے اوپر فضیلت کے لیے نماز یا کوئی ایسا معاملہ، بلکہ اس کے مخالف چیزیں آج ہم آپ کے سامنے پیش کر کے اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ یعنی صحیح بخاری کے اندر ہی 4441 روایت کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے یہود کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، کس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ یا مسجد بنا لیا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا جو آج کچھ بریلویوں کے اندر یا پھر کچھ جو ہے وہ شیعوں کے اندر یہ رائج ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے نیک لوگوں کو مسجدوں کے اندر ان کی تدفین کرتے ہیں یا ان جگہوں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نبی علیہ السلام اس چیز سے منع کر رہے ہیں۔ پھر صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ نبی علیہ السلام کی وفات سے 5 دن پہلے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے قبروں کو یا جہاں پہ قبریں ہیں ان جگہوں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع فرمایا ہے، اور امت کو نبی علیہ السلام جاتے ہوئے اس چیز سے صحیح مسلم 1188 روایت کے اندر منع کر کے گئے ہیں، ڈرا کے گئے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں جو اہل تشیع ہیں یا پھر بریلوی ہیں، ان کے اندر یہ قبر پرستی کا ایک رواج ہے کہ انہوں نے قبروں سے فیض اور اس طرح کے معاملات رکھے ہوئے ہیں، ان کو مسجدیں، سجدہ گاہ اور طواف اور اس طرح کی چیزیں ثابت کرنے کے لیے ان کے ہاں ایسی جاہلانہ باتیں مشہور ہیں جو کہ ہم نے آج آپ کو شہنشاہ نقوی کی ویڈیو سے بھی دکھا دی۔ اور ایک اور اہم انفارمیشن کہ جو لوگ بھی حج عمرے کے اوپر جائیں اور وہ چاہتے ہیں وہ خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھنے والی فضیلت حاصل کریں، تو ان کو یہ چاہیے کہ حتیم کی صرف جو پہلی صف ہے اس کے اندر ہی نماز پڑھیں، پیچھے جا کے نماز نہ پڑھیں۔ اور اس حوالے سے یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ہم اپنے پاس سے بات نہیں کہہ رہے، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر 1586 روایت اور بھی کئی روایات کے اندر یہ بات واضح مل جاتی ہے کہ جو سلف تھے ان کا یہ فہم تھا اس حوالے سے کہ جناب صرف اور صرف 6 ہاتھ جو ہے نا، تقریباً سمجھ لیجئے 6 ہاتھ صرف اور صرف حتیم کا وہ حصہ ہے جو خانہ کعبے کا حصہ ہے اصل میں، جو اب تو کیونکہ بہت زیادہ ایکسٹینشن کر دی ہوئی ہے یا بعد میں کر دی گئی تھی، لیکن جو صرف 6 ہاتھ ہے آپ اس کے اندر نماز جو پڑھیں گے وہ کعبے کی فضیلت کے اندر داخل ہوگی۔ باقی اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، جو لوگ اس حوالے سے ناواقف ہوتے ہیں یا جاہل ہوتے ہیں، اگر وہ پھر بھی پڑھ کے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے اوپر ان کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ باقی جو علمی بات ہے ہم نے سوچا آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھ دیں۔ اور اس میں ایک اور بہت اہم احتیاط ہے، آپ لوگ حتیم کے اندر جب نماز پڑھیں تو اس چیز کی احتیاط کریں کہ آپ کے آگے جو ہے وہ کوئی عورت نماز نہ پڑھ رہی ہو یا پھر عورتوں کے ساتھ اختلاط والا معاملہ نماز کے اندر نہ ہو رہا ہو، اور عورتیں بھی جب حتیم کے اندر نماز پڑھ رہی ہوں تو اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب تو خیر سعودی انتظامیہ اس حوالے سے احتیاط کرتی ہے کہ عورتوں اور مردوں کے اوقات علیحدہ رکھتی ہے، لیکن پھر بھی کئی بار ایسا ہو جاتا ہے، تو ہم نے سوچا اس حوالے سے بھی آپ کی اصلاح کی کوشش کر لی جائے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے قبر پرستی والے افکار و اعمال سے محفوظ کرے کہ آپ اپنا حج اور عمرہ ایسے برباد نہ کریں کہ آپ وہاں پر حتیم کا طواف کر رہے ہوں، کعبے کا طواف کر رہے ہوں، اور آپ کے ذہن میں کوئی ایسی نیت آ جائے کہ ہم تو قبروں کا طواف کر رہے ہیں، یا پھر ہم جہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں یہاں کسی کی قبر ہوگی تو ہمیں بہت فائدہ اس سے ہو جائے گا۔ اگر آپ ایسی نیت رکھیں گے تو سراسر یہ قرآن و سنت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے افکار، اعمال اور جو کہ احادیث صحیحہ ہیں ان کے بالکل خلاف جائے گی بات۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔